हेलो। हाँ जी बोलिए। जी मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। लखनऊ से फरमा रहे हैं आप? जी। फरमाइए। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और पहचाने में? मतलब राखिल है, फिर बात के हिसाब से जी। पहचाने में? जी हमें पहचाने? जी नहीं, मैंने आपको नहीं पहचान पाया। अच्छा, आपका इसमें गिरामी क्या है भाईजान? जी मैं मोहम्मद गालिब नाम से, गालिब नजीर से जाना जाता हूँ। गाना गाता हूँ? जी। गाना काहे के लिए गाते हैं? नहीं, आपको शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची। अच्छा। मुझे गालिब नजीर कहते हैं। अच्छा अच्छा, गालिब नजीर कहते हैं। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अजान हो रही शायद ना? जी अजान हो रही है। तो मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल करूँ? 10 मिनट बाद? जी कहिए, तो 15 मिनट बाद कर लेते हैं। तो ठीक है, आप 10 मिनट बाद कर लें। नमाज पढ़ने जाएंगे भी आप? नमाज में टाइम है अभी। अच्छा, तो अजान शरीफ मुकम्मल हो जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। हम लोग तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। जी जी। आप चाहें तो आप आधा पौन घंटे के बाद कर लें। नहीं, 10 मिनट बाद करेंगे तो मजा ज्यादा आएगा। ठीक है ठीक ठीक है, 10 मिनट बाद करते हैं। ठीक ठीक है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी फरमाइए। जी बहुत देर से मैं मिला रहा था, आप उठा ही नहीं, रिसीव ही नहीं कर रहे। जी जी जी, थोड़ा मशगूल था। अच्छा अच्छा जी हाँ। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, जिला कटिहार से आए। अच्छा अच्छा, यहाँ इस पे लिख के आ रहा है आंध्र प्रदेश। तो वो वैसे आता है यार। अच्छा, लेकिन वो बोल भी रही थी आंध्र प्रदेश वाली भाषा। नहीं, वजह उसकी ये है कि ये जो सिम है वो सिम यहाँ का नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसी वजह से। अच्छा अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, राहिल खान मेरा नाम है। और आपका मैंने एक ऑडियो सुना था कल, तो किसी सुन्नी से, बरेलवी से आप बात कर रहे थे। जी। तो आप देवबंदी हैं? किसी सुन्नी से तो मैं खुद हूँ। आप सुन्नी खुद हैं? जी। किसी बरेलवी से हो सकता है कि हो जाए किसी, लेकिन तो मुमकिन है क्योंकि होती रहती है इस तरह की बहसें। अच्छा, नहीं आप देवबंदी नहीं हैं? नहीं, देवबंदी हूँ, पर देवबंदी। अच्छा, देवबंदी वाले सुन्नी हैं आप? हाँ हाँ, ये है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, देखिए मेरी एक आदत है भाई कि हम बहुत मुख्तसर सी और बहुत अच्छे लहजे में बात करने के कायल हैं। जी यकीनन होना ही चाहिए। हर उस शख्स को जो कहता है कि मतलब मोहम्मद है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैरोकार है, उनको चाहिए कि वो अखलाक से पेश आवे। जी, अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि हक को कबूल भी करना जो है ये एक मोमिन की पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो इसी के ताल्लुक से एक हमारा सवाल था, कहिए तो अर्ज करूं। जी, अगर मुझे उसके जवाबात अगर याद हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रहनुमाई करूंगा। अच्छा। और नहीं तो मैं जरूर इनकार भी कर दूंगा। जी जी, बहुत बेहतर है। जी, दरअसल जो देवबंद वाले होते हैं, तो इनके अकायद में फौत शुदा से मदद तलब करना ये शिरक होता है या कुफ्र होता है? शिरक है। शिरक है जी। अच्छा, तो इसी के नहीं है, देवबंदियत कोई चीज नहीं, सुन्नियत में। अच्छा, सुन्नियत में है। जी जी। अच्छा अच्छा, तो इसी के ताल्लुक से एक हवाला मैं पेश करना चाहता हूँ, कहिए तो अर्ज करूँ? जी फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया। मौलाना याकूब साहब के सबसे बड़े साहबजादे मौलाना मोइन उद्दीन मौलाना साहब की करामात बयान करते हुए फरमाते हैं, एक मर्तबा हमारे नानौता में नानौता समझते हैं, एक जगह है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार हमारे नानौता में सर्दी बुखार की कसरत हो गई। बस जो भी मौलाना साहब की कब्र से मिट्टी लेकर अपने गले में बांध लेता उसे आराम मिल जाता। और इस कसरत से मिट्टी ले गए कि जब भी मिट्टी डालो तब खत्म। मतलब इतनी मिट्टी लोग उठा उठा के ले जाने लगे कि जब कब्र की मिट्टी खत्म होने लगी। कई मर्तबा मिट्टी डाल चुका। एक मर्तबा परेशान होकर मौलाना की कब्र पे जाकर कहा, आपकी तो करामात हो गई और हमारी मुसीबत हो गई। याद रखो कि इस बार कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी न डालेंगे, ऐसे ही पड़े रहना। लोग जूता पहनकर तुम्हारे ऊपर से निकलेंगे। बस उसी दिन से फिर किसी को आराम ना हुआ। फिर लोगों ने मिट्टी ले जाना बंद कर दिया। अरवाहे सलासा
صفحہ نمبر 257، حکایات الاولیاء، اشرف علی تھانوی صاحب اس کے مصنف ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو جناب والا یہ جو عقیدہ ہے، یہ قبر کی مٹی سے جو لوگ شفاعت پا رہے ہیں، شفا پا رہے ہیں بخار سے، کھانسی سے، وہ لانا تو میں بخار آیا نا، سردی بخار کثرت سے ہوا تھا، تو لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے، لیکن کچھ کسی بھی طب میں ان کو اس کا علاج نہ ملا، مطلب نہ میڈیکل سائنس میں ملا، نہ ہومیوپیتھی میں ملا، نہ ایلوپیتھ میں ملا، ہے نا۔ تو پھر وہ لوگ قبر کی مٹی اٹھا کے لے جانے لگے۔ بابا لوگوں کو شفا بھی ہو رہی تھی، ابھی تو لے جا رہے تھے، پھر قبر کی مٹی ختم ہونے لگی، تو پھر ان کے جو چاہنے والے تھے وہ پریشان ہو کر مولانا صاحب کی قبر پہ جا کر انہوں نے کہا بھائی آپ کی تو کرامات ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی، یاد رکھو کہ اگر اس بار کوئی اچھا ہوا تو مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہنا، لوگ جوتا پہن کر تمہارے اوپر سے نکلیں گے۔ بس پھر کیا ہوا کہ اسی دن سے پھر لوگ جو ہے فیضیاب ہونا، شفایاب ہونا بند ہو گئے۔ تو حضور والا یہ تو قبر کی مٹی سے شفا حاصل کر رہے ہیں، اور بعد از وصال قبر سے لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں مٹی کے ذریعے، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ شرک ہے تو۔ اچھا، مطلب یہ آپ کو اشکال ہے؟ جی ہمیں کیا، آپ نے بھی کہا نا کہ جیسے میں نے آپ سے شروع میں بالکل بالکل نہیں سنیے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے سنیت کو پڑھا نہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں، حالانکہ مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں اب آپ نے جس اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا اور اپنی بات کو، اپنی مرضات کو پیش کیا، ذرا توجہ سے میری بات بھی سنیں گے ضرور، اگرچہ میں ٹوٹی پھوٹی بات ہی کروں گا، لیکن یہ کہ سچی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے جو آپ کو یہ تعجب ہوا کہ مٹی سے شفا پائی جا رہی ہے، تو اب اس سے ایک بات بھی ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ تو جو مٹی جو قبر کے اندر ہیں، صاحب قبر کا کیا عالم ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنیت میں بالفاظ دیگر یا آپ کی بھاشا میں دیوبندیت میں فیوز قبور کا انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شاید آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہوگا، کسی بھی سنی نے یعنی کسی بھی دیوبندی عالم نے قبور کے فیض کا انکار نہیں کیا، اس میں دیوبندیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آپ نے بولا نا کہ بہت دھیان سے سنیے، تو میں بولوں گا کچھ نہیں سنوں گا۔ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے تو میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ قبور کے فیوز کا انکار کرنا دیوبندیت میں ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اس کے قائل ہیں کہ قبور تو کیا، قبور کی مٹی سے بھی جو ہے شفا مل سکتی ہے، اہل قبور سے فیض مل سکتا ہے، اور یہ جاری ہے، اور یہ صحابہ کرام میں خیر القرون سے لے کر اب تک جاری ہے۔ اور جس نے ہمارے پر الزام لگایا اس بات کا کہ ہم قبور جو ہے فیوز قبور الاولیاء کے منکر ہیں، یہ صرف اور صرف یہ ہم پر الزام ہے اور بہتان ہے، اور سوائے کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ، ایک تو یہ جو آپ نے ایک اشکال آپ کا رفع ہوا کہ آپ شاید یہ سوچتے کہ شفا پائی جا رہی ہے، تو اس پہ حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے واقعہ سنایا ڈیٹیل اس میں لکھا ہوا ہے کہ کرامات، یہ تو آپ کی کرامات ہو گئی، ہماری تو پریشانی ہو گئی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کرامات کا دیوبندیت میں کیا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، وہ اہل حدیث لوگ بھی جو ہے کرامات کا انکار نہیں کرتے، کہ جائے کہ ہم اہل سنت والجماعت والے انکار کریں۔ تو صحیح، تو جب سے واقعات آپ نے شروع کیا تب سے ہی کرامات کا لفظ آ رہا ہے، تو دیکھنا چاہیے آپ کو کہ جہاں کرامت کا لفظ آ گیا تو وہاں پر کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کرامت میں اس آدمی کا اپنا فعل دخول نہیں ہوتا ہے۔ آپ چاہے تو شرع عقائد کا مطالعہ کر لیں، اور سنیت کی جو بڑی بڑی کتابیں، جو متداول کتابیں ہیں، اس پر بھی آپ جو ہے مطالعہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سنیت کے جو ہے قاعدہ اور قانون کے تحت کوئی اشکال کی بات اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو فیوز قبور الاولیاء کا دیوبندیت منکر ہے اور نہ ہی کرامات کا منکر ہے، تو پھر اس اشکال کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی میرے خیال میں، اور اگر کوئی پہلو ہے تو آپ اجاگر کر سکتے ہیں۔ جی، تو جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں ایک سوال عرض کیا تھا جی، کسی فوت شدہ سے مدد طلب کرنا، ہاں بالکل، تو اس پہ آپ نے کہا تھا شرک ہے، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ فوت شدہ سے لوگ یہاں پر مٹی کے ذریعے کیا مدد طلب نہیں کر رہے تھے؟ نہیں بالکل نہیں کر رہے۔ اگر فوت شدہ سے طلب کر رہے تو اس میں شرک کا ہیڈنگ لکھا ہوا ہوتا، وہاں کرامات لکھا ہوا ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، مطلب کرامات، اگر مان لیجئے کوئی انسان جو ہے وہ، جیسے کہ بھی ایک ہم لوگ کی بات شروعات میں ہی میں نے آپ سے پوچھا کہ
کسی فوت شدہ سے مدد طلب کرنا تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا کہ شرک ہے. اس کے بعد جب میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا تو آپ نے کہا اس میں لفظ کرامات ہے. تو یعنی کہ جہاں پر لفظ کرامات ہوگا تو کرامات کے اندر آنے کے بعد شرک نہیں رہ جاتا ہے، توحید بن جاتی ہے. نہیں بالکل نہیں. اب ہاں ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر نہیں تو یہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک ہیں جی اس کو کسی نے شفا کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا، صحابہ کرام نے رکھا اور جو ہے لوگوں نے رکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو بھی شرک قرار دینا پڑے گا. شرک تو یہ ہے کہ کسی غیر اللہ کو پکارنا یہ سوچ کر کہ اللہ نے اس کو کچھ اختیارات دیے ہیں اس لیے میں ان سے مانگتا ہوں وہ مجھے دیں گے، یہ تو بالکل یہ شرک ہے. اچھا، کیا کوئی فوت شدہ مرنے کے بعد کیا کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا. اگر کوئی کہے سنیے موت شدہ تو دور کی بات، زندگی میں بھی نہیں دے سکتا. اچھا بالکل، موت تو بہت دور کی بات ہے. ہاں مگر یہ ہے کہ وہ اللہ، چونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو اللہ اس ولی کی برکت سے اس کے فیض کو جاری رکھیں گے تو وہ فیض بھی اللہ ہی دے گا، وہ نہیں کہ وہ بزرگ دیں گے. نہیں، جیسے کوئی کہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مر چکے ہیں، اب وہ مرنے کے بعد آتے ہیں فلاں چیز ہمیں عطا کر کے جاتے ہیں، تو ایسا کسی کا عقیدہ ہو تو اس پہ کیا حکم شرعی نافذ ہوگا؟ اس میں شرک کے علاوہ کوئی اور بات کہی نہیں جا سکتی سوائے شرک کے. شرک ہے یہ؟ بالکل. اچھا، ایک واقعہ ہے، اب پکا شرک ہے نا پکا؟ بالکل. اچھا، شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا. شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے. آپ شروع سے پڑھیں، اس کی ہیڈنگ پڑھیں پہلے آپ. جی ہیڈنگ ہی پڑھ رہا ہوں. جی. کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، حصہ 1، صفحہ نمبر 12. جی. شہادت کے بعد ایک عجیب سا واقعہ ہوا. شب رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے. لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو کوئی اندیشہ ہوا کہ گھر والے بچوں کو جب مٹھائی کھانے کو دیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں، اس لیے ظاہر کر دیا. پھر آپ تشریف نہ لائے. یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے. جی. اشرف السوانح، حصہ 1 اور صفحہ نمبر 12. تو اس میں آپ کا اشکال کیا ہے؟ زندہ ہو کے آئے قبر سے آئے. نہیں ایسا نہیں میرے حضور. سنیے اب دیکھیے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بعض بزرگ بلکہ خود سرور کائنات بھی اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ اس کا جسم میں اصلی نہیں، جس میں مثالی اس کا ظاہر کر کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. جس میں مثالی اور جس میں مثالی جب جاتا ہے تو جس میں اصلی کو خبر تک بھی نہیں ہوتی. اچھا، کہ میرا جس میں مثال، اس کے پیچھے کوئی دلیل قائم کریے. نہیں پہلے آپ میرا عقیدے کے پیچھے دلیل ہوتی ہے نا. آپ نے عقیدہ جو ہے من گڑت تو عقد نہیں کیا ہوگا. صحیح فرما رہے آپ پہلے، لیکن ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ کو دلیل ہونی چاہیے، میری بات دلیل سے ہونی چاہیے. لیکن قبل اس کے دلیل دوں پہلے آپ میرا عقیدہ بھی جان لینا چاہیے، کیونکہ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ تو ایسے منکر ہے لیکن پھر یہاں اٹھ کے بھی آ جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہے، جیسا کہ آپ کو شاید واقعات بھی معلوم ہوگا کہ بعض بزرگوں نے، بعض ولیوں نے، اولیاء اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں جگہ دیکھا اور فلاں صحابی کو فلاں جگہ دیکھا، حالانکہ وہ صحابی فوت ہو چکے تھے. تو اس کی وجہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرور کائنات اور صحابہ کرام یا دیگر بزرگان دین کے جسم مثالی کو دوسری جگہ حاضر کر دیتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ اور اس بات کو ماننے کے ساتھ کہ خود صاحب قبر کو کچھ خبر تک بھی نہیں ہوتی کہ میرا مثالی کہیں ایسا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ کہ دلیل کیا ہے، دلیل اس کی کیا ہے؟ تو دلیل ابھی میرے پاس حوالے کے ساتھ تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ تو میرے کانٹیکٹ میں آ چکے ہیں اور بحمداللہ میں آپ کو اس پر دلیل دے دوں گا. جی ہو گیا. ہاں بالکل آپ فرما سکتے ہیں. جی تو بات کو پھر تھوڑا سا ریوائنڈ کرتا ہوں، پش بیک بٹن دبا کے پیچھے لے جاتا ہوں. جی بالکل. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر بعد از وصال کوئی شخص جو فوت شدہ ہے وہ کسی کو مدد پہنچائے، ایسا عقیدہ رکھنے والا آپ نے کہا تھا شرک ہے. ہاں شرک ہے نا.
نہیں اس کی وجہ سے پہنچ جائے اور پہنچ جانے میں صبر جی جی ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے کیونکہ یہ شرک ہے. ٹھیک نہیں دیکھیے میں نے آپ پہلے ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی. دیکھیے میں نے آپ کی بات پوری سنی نا. آپ اپنی بات پوری کیجیے. ہاں جی. تو میں نے جب آپ سے سوال کیا تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی کسی انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی شخص قبر سے باہر آتا ہے اور وہ مدد پہنچاتا ہے کسی کو, ٹھیک ہے, تو یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا شرک ہے. شرک ہے. آپ نے صبر ہم آپ کو موقع دیں گے بات کرنے کا. ہم آپ کو کوئی ویسا نہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے. تو آپ نے کہا شرک ہے. شرک آپ نے مطلقاً شرک کہا کہ نہیں کہا؟ میرا جو سوال تھا آپ نے مطلقاً فتویٰ لگایا کہ شرک ہے. ٹھیک ہے جی کہہ لیجیے آپ. جی میں نے کہہ لیا. ہاں میں چاہے اگر میں نے الفاظ آپ کو چاہے جو بھی کہوں تو اگر وہ الفاظ گول مول ہوں تو آپ دوبارہ سن لیجئے کہ کسی بھی صاحب قبر کا گھر میں آ کر کسی کو فیض پہنچا جانا, کیا قبر سے ہی کسی کو فیض جو ہے کوئی اس کے مراقب ہوا اور ان کو ان کا فیض مل گیا, تو آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کا کوئی انکار نہیں. اور پہنچ جانے میں انکار نہیں, لیکن بخود مانگنا کہ اے صاحب قبر مجھے فیض عطا کر دے یا فلاں مدد کر دے, فلاں چیز جو ہے مجھے عطا کر دے, یہ شرک ہے. اچھا سمجھ گئے آپ. اور اٹھ کر کے خود اگر اللہ نے اس کی جسم مثالی لے کر کے خود آپ کے گھر میں پہنچا کر کے آپ کو اگر کوئی مدد کر دی ہے اللہ نے, تو اس کو اہل سنت والجماعت شرک نہیں کہتے. اچھا صبر. آپ نے کہا کہ اس کو اہل سنت و جماعت شرک نہیں کہتے ہیں. اگر کوئی قبر سے کوئی خود اٹھ کے مدد کر دے تو وہ شرک نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے نہیں, صاحب قبر خود کیسے اٹھیں گے؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم مثالی کو لے جا کر, صاحب قبر تو قبر میں چلے گئے, اب اگر وہ لوٹیں گے خود وہ جس میں, تو اس کے لیے دلیل چاہیے پھر. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. ہو گیا جی ٹھیک ہے. اب یہاں مسئلہ یہ پھر سے وہی بات آ گئی یہاں پر, جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ صاحب قبر جس میں مثالی سے تشریف لاتے ہیں. ہاں, کیا آپ جس میں مثالی کا کیا انکار کرتے ہیں آپ؟ نہیں, ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اب سنیے گا میرا عقیدہ, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, اس کے بعد تابعین, پھر طب تابعین, اور اس کے بعد تمام صحابہ, اور اس کے بعد تمام اولیاء, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی میں نے تمام اولیاء کہہ دیا, ہم اولیاء کے کوئی منکر نہیں ہے. جی نہیں, اصل میں آپ کچھ کو اولیاء سمجھتے ہیں نا, جن کو ہم تو اولیاء بھی نہیں سمجھتے. تو وہ تو دیکھیے جی اچھا ابھی کمپلیٹ نہیں, میں نے ابھی کمپلیٹ نہیں کیا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا سے اللہ کے ولی عطا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے. کون رکھتا ہے طاقت؟ اللہ کے مقرب بندے, اللہ کے ولی جی طاقت رکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جو آپ نے عقیدہ بتایا تو یہ تو میچ ہو گیا, یعنی کہ پھر اختلاف ختم. نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, بالکل نہیں. پھر کیا ہے جو آپ نے, ہاں اس لیے کہ وہ پھر آپ کا یہ عقیدہ ہو گیا گویا کہ صاحب قبر خود اٹھ کر آتے ہیں. ہمارا ایسا کوئی ایک منٹ جی. اب یہاں پر جو اس میں واقعہ بیان کیا ہے کہ قبر سے اٹھ کر آئے مثل زندہ کے, مثل زندہ کے, مثال کس سے دی جا رہی ہے؟ مثال کس سے دی جا رہی؟ زندہ سے دی جا رہی نا. جی یہاں پہ صاف الفاظوں میں کلیئر ہے, مثل زندہ کے تشریف لائے. بھائی مر چکے تھے, مثل زندہ کے, صبر مثل زندہ کے تشریف لائے. تو وہ مرنے کے بعد اٹھ کے قبر سے مثل زندہ کے آ رہے ہیں, مٹھائی دے رہے ہیں, اور مٹھائی دینے کے بعد یہ تاکید بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہ کسی کو بتاؤ کہ نہیں واقعہ تو ہم پھر آیا کریں گے مٹھائی لے کے. لیکن بچوں کو گھر میں بتا دیا کہ بھائی دادا جان آتے تھے, مٹھائی دے کے جاتے تھے. تو معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے مٹھائی دینا بند کر دیا. اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا استاد, کہ وہ تو مٹھائی دے کے جب گئے تھے تو انہوں نے یہ ٹیگ نیچے ایک انڈر لائن کر دیا تھا, کہہ دیا تھا کہ بتانا مت کسی کو یہ واقعہ, ورنہ میں نہیں آؤں گا. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بتانا مت, کیوں نہ بتانا بھائی؟
क्यों ना बताना, कोई छुप छुप के ऐसा कौन सा क्राइम करे दे रहे हैं जो बताना नहीं। अल्लाह की जात पे भरोसा था तो कहते बिल्कुल बताना, अल्लाह की अता से मैं आ रहा हूँ और मैं आऊंगा, लेकिन बताना नहीं। अल्लाह बात को छुपाता नहीं है, बताना नहीं। वो कह रहे हैं बताना नहीं। उसके बाद फिर घर वालों को बता भी दिया और फिर उन्होंने मिठाई लाना भी बंद कर दिया। तो अब उनको कब्र में कैसे पता चला कि घर में ये बात बता दी गई है? ये रहा अच्छा लगता। मसला ये है कि हमने आपसे ये कहा था कि वो जो जिसमें मिसाली जिसको अल्लाह पाक जाहिर करते हैं तो वो बिल्कुल असली की तरह बात करेंगे। अरे आप ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल असली की तरह बात करेंगे, तो ये असली नकली बात यहाँ पे आ ही नहीं रही है। यहाँ तो जिसमें मिसाल, ये आपने स्पीकर फोन खोला, बंद करिए। हेलो, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर। कुत्ता